SEER Foundation for the Blind. You're watching one paper MCQ service exam preparation class from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। इस्लामिक स्टडीज़ की आज की क्लास में हम खुलफाए राशिदीन और उनके दौर के अहम वाक़यात को डिस्कस करेंगे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 632 AD के बाद मुसलमानों पे बहुत कड़ा वक्त था। तो सकीफ़ा बनी सादा में मुशावरत होती है और हुआ यूँ था कि आपके साल के बाद इन सारे मदीना जो थे वो चाहते थे कि खिलाफत उनको मिले और उनका ख्याल था कि साद बिन अबादा हज़रत साद बिन अबादा को अमीर बनाया जाए। तो फिर सकीफ़ा बनु साद में एक मकाम है, वहाँ पे एक इज्तिमा होता है खिलाफत के लिए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर, हज़रत अबू बैदा बिन अल-जर्राह, हज़रत साद बिन अबादा और सब वहाँ मौजूद थे। तो फिर मुतफ़िक़ा तौर पे सब ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफ़ा चुन लिया। सबसे पहले हज़रत उमर ने बैत की, फिर बाकी सब ने भी बैत कर ली। हज़रत अली ने 20 दिन के बाद बैत की। तो आपको मुतफ़िक़ा तौर पे 632 AD में मुसलमानों का खलीफा चुन लिया गया और 634 AD तक आप मुसलमानों के खलीफा रहे। तो आपका टाइटल सिद्दीक़ अकबर और अतीक था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम लाने में से पहले आपका नाम अबुल काबा था। ठीक है, आप याद रखेंगे कि इस्लाम से पहले हज़रत अबू बकर का नाम अबुल काबा था। तो इस्लाम लाने के बाद आपका नाम अब्दुल्ला रखा गया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का असल नाम अब्दुल्ला था। अतीक और सिद्दीक इनके लक़ब थे, टाइटल थे और इनकी कुनियत अबू बकर थी। और 7वीं पुश्त पे जाके आपका सिलसिला नसब जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलता है। कबीला बनु तमीम से आप बिलोंग करते थे। आपके वालिद का नाम अबू कहाफ़ा और वालदा का नाम उम्मे सलमा है। तो मर्दों में सबसे पहले आप इस्लाम लाए। वाक़या मेराज की आप तस्दीक करते हैं तो बाद में आपको सिद्दीक का लक़ब अता किया गया। कपड़े की आप तिजारत करते थे। हज़रत बिलाल को उमैया बिन खलफ़ से आपने ख़रीद कर आज़ाद किया। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा आपकी साहबज़ादी थी, जो कि उम्मे रुमान के बतन से थीं। 9 हिजरी में आपको सबसे पहले अमीरुल हज मुकर्रर किया गया और आपके विसाल के बाद आप पहले खलीफा आपको चुना गया। तो आपके दौर के बड़े बड़े वाक़यात जो थे, उनमें सबसे पहला वाक़या झूठे नबियों, ये जो झूठे लोग थे जिन्होंने नबूवत का दावा किया उनको ख़त्म किया। तो वो झूठे लोग जिन्होंने नबूवत का दावा किया, उनमें से एक असवद उनसा था। ठीक है, ये ख़ुद को रहमान यमन कहता और यमन में मौजूद मुसलमानों को ये मारता था, उन पर जुल्म करता था। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही नबूवत का ऐलान किया। फिर बाद में कैस बिन हबीरा ने इसको कत्ल किया, इसको जहन्नम वासिल किया। दूसरा तलहा अल असदी था, इसका ताल्लुक बनु असद से था। तो इसकी सरकूबी के लिए हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा गया और बराखा के मुकाम पे जंग हुई। तलहा इस जंग में भाग गया। बाद में फिर हज़रत फ़ारूक आज़म के दौर में जी इसने इस्लाम कबूल किया और जंग नहावंद और जंग कादसिया में ये मुसलमानों की तरफ से फिर लड़ता है। मुसलमा कज़्ज़ाब ये यमामा का रहायशी था, इसने भी नबी होने का दावा किया और इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़्ज़ाब कहा। इसने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ही नबूवत का दावा किया था। सज्जा बिनते हारसा ये वाहिद ख़ातून थी जिसने नबूवत का दावा किया और बाद में इसने मुसलमा कज़्ज़ाब से शादी की। तो हज़रत इक्रमा को मुसलमा कज़्ज़ाब की सरकूबी के लिए भेजा जाता है, मगर वो नाकाम रहते हैं। बाद में हज़रत शर्जील बिन हसना को भेजा, वो भी नाकाम रहे। तो फिर हज़रत खालिद बिन वलीद को 13,000 का लश्कर देकर यमामा के मुकाम पर भेजा जाता है। मुसलमान कज़्ज़ाब के पास 40,000 की फ़ौज थी। तो जंग यमामा में तकरीबन 1200 सहाबा कराम शहीद हुए, 21,000 का फारिस जंग में मारे गए। तो 700 के करीब इनमें जो 1200 सहाबा थे, इनमें 700 के करीब हफ़ाज़ कुरान शहीद हो गए। तो इस वाक़या के बाद हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत अबू बकर को कुरान मजीद को जमा करने का मशवरा दिया। मुसलमान कज़्ज़ाब ये जंग हार जाता है और वहशी बिन हरब ने उसको जहन्नम वासिल किया। बहुत ज़्यादा
حفاظ کرام کی شہادت کے بعد پھر قرآن کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہوا تو حضرت عمر فاروق مشورہ دیتے ہیں. تو پھر حضرت ابوبکر نے تدوین قرآن کی ذمہ داری حضرت زید بن ثابت کو دی، اور جو نسخہ لکھا گیا، جو پہلا مصحف اور نسخہ لکھا گیا، وہ حضرت عمر کے پاس بھی بعد میں حضرت حفصہ کے پاس رہا. حضرت ابوبکر کی خلافت 2 سال اور 3 ماہ رہی. آپ کی خلافت کے دوران ہی کچھ قبائل نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ واللہ اگر اونٹ کی رسی بھی زکوٰۃ میں تم دے دیتے تو اب اگر تم نے روک لی تو میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا. تو ان لوگوں پر لشکر بھیج کر اسلام کا نظام آپ نے محفوظ کیا اور اس کو مضبوط کیا. جھوٹے نبیوں اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کرنے کے بعد آپ نے عراق کی طرف رخ کیا. 12 ہجری میں عراق میں حضرت خالد بن ولید کو مسلم آرمی کا کمانڈر بنا کے بھیجا. عین التمر کی جنگ ہوئی، کئی علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آتے ہیں اور اسلام عراق میں بھی پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور 13 ہجری میں شام سیریا کی طرف لشکر بھیجے جاتے ہیں. حضرت خالد بن ولید، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح اور حضرت عمر بن عاص. شام کی سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ میں آنے لگتی ہے. یہ بڑے بڑے کمانڈر تھے اس دور میں. تو 22 جمادی آخر 13 ہجری 634 میں حضرت ابوبکر صدیق وفات پا جاتے ہیں. آپ کی ایج 63 ایئرز تھی. تو آپ نے 2 سال اور 3 ماہ کا عرصہ آپ خلیفہ رہے. تو آپ کو مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نگہ حجرہ حضرت عائشہ میں ہی دفن کیا گیا، اور آپ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھائی. آپ کے دور کے اہم واقعات میں ایک تو فتنہ ارتداد کو ختم کیا، جھوٹے نبیوں کا قلعہ کما کیا، مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، قرآن مجید کو جمع کیا گیا، اسلام کو دوبارہ متحد اور منظم کیا، عراق اور شام کی فتوحات کی بنیاد رکھی. اور یہ 13 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے. تو یہ خطاب بن نوفل کے بیٹے ہیں. ان کا لقب فاروق تھا. فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا. تو یہ 13 ہجری 634 میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے. تو آپ کا تعلق بنو عدی سے تھا، اور 8ویں پشت پہ جا کے آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. بعض کو اس طرح کویشچن پوچھ لیتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب کس پشت پہ جا کے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، تو آپ اس کو بھی یاد رکھیں گے. اور پیشے کے اعتبار سے آپ تاجر تھے. 6 نبوی میں آپ نے اسلام قبول کیا جب آپ کی سسٹر فاطمہ اور بہنوئی آپ کے جو تھے حضرت سعید وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو اب سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 20 سے متاثر ہو کر آپ نے اسلام قبول کیا. یہ پیپر میں پوچھا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور ام المؤمنین حضرت حفصہ کے آپ والد ہیں. حضرت حفصہ سے 63 احادیث مروی ہیں. تو خواتین میں سب سے زیادہ احادیث حضرت عائشہ صدیقہ نے روایت کی ہیں. ان کی تعداد آپ یاد رکھیں گے، پیپر میں پوچھی جاتی ہے. 2210 احادیث حضرت عائشہ نے روایت کی. تو آپ کی بیعت مسجد نبوی میں لی گئی. حضرت ابوبکر کی بیعت کہاں لی گئی؟ سقیفہ بنو سعدہ میں. تو یہ پیپر میں پوچھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور حضرت عمر کی بیعت جو ہے وہ مسجد نبوی میں ان کی بیعت کی گئی. تو آپ نے سب سے پہلے امیر المؤمنین کا لقب جو ٹائٹل تھا وہ حضرت عمر فاروق نے اختیار کیا. حضرت صدیق اکبر جو تھے ان کا جو ٹائٹل تھا وہ خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ المسلمین ان کو کہا جاتا تھا. لیکن امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے حضرت عمر نے شروع کیا. اور آپ نے ہی ہجری کیلنڈر جو ہے سٹارٹ کیا. 16 ہجری میں یہ شروع ہوا، ٹھیک ہے. 638 AD میں آپ نے پولیس کا نظام قائم کیا. پیپر میں پوچھا ہوا ہے. ان کو شورتے کہا جاتا تھا پولیس کو. اور جاسوسی کا محکمہ آپ نے بنایا. تاریخ میں پہلی مرتبہ مردم شماری کروائی. پورے عالم اسلام کو 8 یونٹس میں تقسیم کیا. بعض روایات 11 یونٹس کی بھی ملتی ہیں. تو حضرت عمر کے دور میں ہی جلا وطنی کی سزا جو ہے یہ بھی شروع ہوئی. نماز تراویح کو باجماعت آپ نے شروع کروایا، اور نماز جمعہ میں دوسری اذان کا مشورہ دیا.
یہ تمام پیپر میں کویشچنز آئے ہوئے ہیں کہ نماز تراویح کو باجماعت کس نے شروع کروایا، نماز جمعہ میں دوسری اذان کس دور سے شروع ہوئی، اور قرآن کو کتابی شکل میں لکھنے کا مشورہ بھی آپ نے دیا، نہریں کھدوائیں۔ آپ کے دور میں فتوحات کا جو تھے اس کا دائرہ کار مزید بڑھتا ہے۔ آپ کے دور میں ملک شام سیریا فتح ہوا، جنگ یرموک لڑی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے ایران میں لشکر کشی کی جاتی ہے۔ تو بیٹل آف جسر، بیٹل آف بریجز جس کو کہتے ہیں، جنگ جسر 634 AD میں لڑی گئی۔ تو یہ جنگ جو ہے یہ دریائے فرات کے کنارے لڑی جاتی ہے۔ ابو عبیدہ ثقفی اور مسنا بن حارث مسلمانوں کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے۔ تو دریائے فرات کے جب ابو عبیدہ ثقفی دریا پار کر کے دوسری جانب جاتے ہیں تو جو پرشین تھے وہ گات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلے شکست ہوتی ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے ہاتھیوں کے سونڈ کاٹے کیونکہ ان کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی۔ تو ابو عبیدہ ثقفی بھی ایک ہاتھی کے پاؤں تلے آ کر شہید ہوتے ہیں۔ 636 میں پھر قادسیہ کی جنگ ہوتی ہے، یہ بھی ایران میں ہی تھی، اس وقت کی پرشین امپائر کا یہ پارٹ تھا۔ 636 AD میں یہ پوچھا ہوا پیپر میں، جنگ قادسیہ کب لڑی گئی؟ 636 AD میں لڑی گئی، تقریباً 14 ہجری کا یہ دور بنتا ہے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت سعد بن ابی وقاص لیڈ کر رہے تھے، یہ بھی پوچھا ہوا ہے جنگ قادسیہ میں کس نے لیڈ کیا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے لیڈ کیا۔ اور پرشین کی طرف سے رستم تھا، ٹھیک ہے، رستم 1 لاکھ کی فوج لے کے آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس 40,000 کی فوج تھی۔ تو اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے، اور رستم میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور نہر فرات میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان غلام جو ان کا نام تھا حلال، وہ اس کے پیچھے جاتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں۔ تو آج بھی یہ دیکھیں کہا جاتا ہے رستم زماں ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، یعنی کو بہادری کا ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے رستم زماں، حالانکہ وہ بھاگ گیا تھا اور ایک غلام جن کا نام حلال تھا اس کے ہاتھوں وہ قتل ہوا تھا۔ تو جنگ قادسیہ کے بعد جو پرشیا تھا جس کو فارس کہتے تھے اس دور میں، وہ فتح ہو گیا 636 AD میں۔ اور 636 AD میں ہی یرموک کی جنگ ہوتی ہے، سیریا کا یہ ایک مقام تھا یرموک۔ تو ہرقل روم 1,20,000 کی فوج لے کے آتا ہے، اس کے مقابلے میں حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح 40,000 کی فوج لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جنگ بھی مسلمان جیت گئے۔ تو اس جنگ کے بعد، جنگ یرموک کے بعد، حضرت خالد بن ولید کی جگہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو مسلمانوں کا سپہ سالار بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیت المقدس کی جنگ جو ہے وہ ہوتی ہے، یروشلم فتح ہوتا ہے۔ تو پوچھا جاتا ہے پیپر میں یروشلم کب فتح ہوا، بیت المقدس کب فتح ہوا؟ تو 637 AD میں فتح ہوا، ڈیٹ آپ یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے، 15 ہجری اور 637 AD۔ حضرت عمر نے عیسائیوں سے معاہدہ کیا کہ اس زمین پر یہودیوں کو آباد نہیں کیا جائے گا۔ تو اچھا، یہ مقام جو تھا یہ لڑے بغیر اصل ہو گیا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے ان کو گھیرا محاصرہ کیا ہوا تھا بیت المقدس کا۔ تو جو کرسچن تھے وہ کہتے تھے کہ آپ اپنے امیر المومنین کو یہاں پہ بلائیں، تو ہم کچھ نشانیاں تو ان کو اس کے لڑے بغیر بھی ہم شہر چھوڑ دیں گے۔ تو جب حضرت یہ وہی واقعہ جب آپ اور آپ کے غلام جو ہے باری باری اونٹ کے اوپر سواری کرتے ہوئے جاتے تھے، جب آپ شہر کے قریب پہنچے تو غلام کی باری تھی سواری کرنے کی، اور آقا آگے مہار پکڑ کے چل رہے تھے۔ تو یہ بیت المقدس بغیر لڑے فتح ہوا 637 میں۔ تو پھر آپ نے ان سے معاہدہ کیا کہ یہاں پہ یہودیوں کو آباد نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو معاہدہ ہے پھر یہ اس کے کافی دیر بعد میں جب ورلڈ وار 2 کے بعد، ورلڈ وار 2 کے دوران، ورلڈ وار 1 کے اس میں آ کے جب عثمانی خلیفہ کے ساتھ یہ پیشکش کی گئی اس کو، تو پھر اس نے کہا تھا کہ میں اس معاہدے کو کس طرح ختم کر دوں جو جناب عمر نے کیا تھا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر 1917 میں یہ معاہدہ ہو گیا، اور پھر یہودیوں کو یہاں آباد کیا جاتا ہے فلسطین کے علاقے میں۔ تو فاتح شام حضرت خالد بن ولید اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو کہا جاتا ہے، اور فاتح ایران پوچھا جاتا ہے کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ اور اس کے بعد جنگ نہاوند ہوتی ہے 642 میں۔ تو جنگ نہاوند میں جو ہے یہ یزدگرد 1 لاکھ کی فوج لے کے آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص 30,000 کی فوج لے کے آتی ہے،
آتے ہیں اور نہاوند کے مقام پر یہ جنگ ہوتی ہے، یزدگرد بھاگ جاتا ہے اور یہ جنگ بھی مسلمان جیت گئے. تو مارکہ نہاوند کی ڈیٹ آپ یاد رکھیں گے، 642 AD اس کی ڈیٹ ہے. اور اس کے بعد جب ایران فتح ہوتا ہے تو کسریٰ کے کنگن حضرت سراقہ بن جشم کو پہنائے جاتے ہیں. یہ وہی ہیں جو جب ہجرت ہو رہی تھی تو یہ آپ کے پیچھے آئے تھے، تو آپ نے ان کو آپ نے ان کو بشارت دی تھی کہ آپ یہاں آئے، میں تو آپ کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں. تو بالکل یہ بشارت آپ کی پوری ہوئی اور آپ حضرت پھر سراقہ بن جشم کو یہ کنگن پہنائے جاتے ہیں. اس کے بعد 642 AD میں ہی حضرت عمر بن عاص، جن کو عرب کا دماغ بھی کہا جاتا تھا، بڑے ذہین فتین آدمی تھے، 642 AD میں مصر کو فتح کیا. تو اس وقت اس علاقے کو اسکندریہ بولتے تھے. تو اس کی فتح بھی 642 AD میں ہوئی. تو فاتح ایجپٹ یا فاتح مصر حضرت عمر بن عاص کو کہا جاتا ہے. اور بیرونی فتوحات کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اندرونی معاملات تھے وہ بھی بخوبی آپ نے ان کو انجام دیا. اور آپ نے دیوان کا نظام بنایا، فوجیوں اور شہداء کے خاندانوں کے وظیفے مقرر کیے، بیت المال آپ نے قائم کیا. دیکھ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں. پولیس کا نظام، قضاء کا نظام آپ نے یہ قائم کیا. قاضیوں کو گورنر سے آزاد کر دیا تاکہ عدل و انصاف کے معاملات میں مداخلت نہ ہو. اس کے علاوہ آپ نے جو زمینیں فتح کی ان کو آپ نے ایسا نہیں کیا کہ فتح کر کے ان کو خراب کیا، بلکہ ان کے اصل کاشتکار کو واپس کر دی گئی کہ وہ وہاں پہ کام کرنے کاشت کریں. اور اس کے ساتھ آپ نے خراج اور عشر کا نظام قائم کیا. نئے شہر آپ نے آباد کیے، جیسے کوفہ، بصرہ اور فسطاط. ایجپٹ کے اندر فسطاط نامی سٹی ہے مصر میں، یہ بھی حضرت عمر فاروق کے دور میں بسایا گیا. کوفہ اور بصرہ بھی آپ کے دور میں ہی بسایا گیا. اور آپ نے انتہائی سادہ زندگی گزاری. بیت المال سے ذاتی اخراجات نہیں لیتے تھے، راتوں کو گشت کرتے تھے، عوام کی حالت دیکھتے، عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور تھے. اور پھر 23 ہجری میں ابو لولو فیروز ایک مجوسی غلام تھا، یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا. اور حضرت عمر کی عدالت میں یہ آتا ہے اپنے آقا کے خلاف یہ کوئی مقدمہ لے کر آیا تھا، لیکن اس کا رزلٹ اس کے خلاف آتا ہے کہ یہ حضرت عمر کا دشمن بن جاتا ہے. تو پھر 26 ذی الحجہ 644 AD کو نماز فجر پڑھاتے ہوئے اس نے حضرت عمر پہ چاقو سے 6 وار کیے. ساتھ میں 13 اور صحابہ کرام کو بھی زخمی کر دیا، جن میں سے 6 بعد میں شہید ہو جاتے ہیں. اور حضرت عمر 1 محرم 644 AD کو آپ کی شہادت ہو جاتی ہے. اور حضرت عمر کا نماز جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھایا. تو پیپر میں پوچھا ہوا کہ حضرت عمر کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، تو حضرت صہیب رومی نے پڑھائی. اور آپ بھی حجرہ عائشہ میں دفن ہے. آپ کا عرصہ خلافت 10 سال رہا، 634 سے 644 AD. اور آپ کی شہادت سے پہلے آپ نے وصیت کی کہ خلافت کا انتخاب شورا کے ذریعے سے کیا جائے، اور 6 افراد کی شورا مقرر کی گئی. ان میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. تو پھر بامی مشورہ سے حضرت عثمان غنی کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ نامزد کیا گیا. تو حضرت عثمان 23 ہجری میں مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان ذو النورین کے لقب سے مشہور ہیں، کیونکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں، پہلے حضرت رقیہ، پھر بعد میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ کے بعد دیگری آپ کے نکاح میں آئیں. اب اشرف مبشرہ میں شامل ہیں اور اسلام قبول کرنے والے ابتدائی افراد میں سے ہیں. اور آپ کا دور خلافت تقریباً 12 سال رہا، جسے ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے 6 سال تو فتوحات اور خوشحالی کے 6 سال تھے، آخری 6 سال جو تھے وہ فتنہ و بغاوت کے تھے. تو آپ کے دور کے اہم جو ایونٹس ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن مجید کی آپ قرآن پاک کو ہمیں جمع کیا اور اس کی تدوین کی. سب سے بڑا کارنامہ آپ کا قرآن پاک کے نسخے تیار کروا کے امت میں یکساں تلاوت کو قائم کرنا تھا. مختلف لہجوں میں تلاوت سے اختلافات بڑھنے لگتے ہیں، تو پھر آپ نے ایک کمیٹی بنائی حضرت زید بن ثابت کی قیادت میں. تو ایک معیار کے مطابق قرآن پاک لکھ کر مختلف صوبوں بصرہ، کوفہ، شام، مصر، مکہ وغیرہ وہاں کے گورنر کے پاس بھیجے گئے. اسی وجہ سے قرآن کو مصحف عثمانی بھی کہا جاتا ہے. اور آپ کے دور میں اس سلطنت اسلامیہ کی سرحدیں مزید وسیع ہوتی ہیں. شام، ارمینیا کے علاقے، رومیوں سے کئی جنگیں ہوتی ہیں، مسلمان فتح مند ہوتے ہیں.
افریقہ میں حضرت عبداللہ بن سعد کی قیادت میں نارتھ افریقہ طرابلس اور تیونس میں فتوحات ہوتی ہیں۔ طرابلس الغرب بربر قوم پر غلبہ حاصل ہوتا ہے نارتھ ویسٹرن افریقہ میں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے دور میں ہی سائپرس جو ایک جزیرہ ہے میڈیٹرینین سی میں، وہاں پہ بحری بیڑا سب سے پہلے نیوی جو ہے اسلامک نیوی سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کے دور میں بنائی گئی، تو یہ پیپر میں پوچھا ہوا ہے۔ تو یہ 28 ہجری میں قبرص فتح ہوا، جس کو سائپرس بھی کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے دور میں پہلا بحری بیڑا، پہلی نیوی جو ہے آپ کہہ لیں، وہ آپ کے دور میں تیار ہوئی۔ اور حضرت امیر معاویہ نے اس قبرص کو فتح کیا، اور فارس کی سلطنت کے باقی ماندہ علاقے بھی مکمل طور پر اسلامی سلطنت میں آپ کے دور میں شامل ہوئے۔ طرابلس، سجستان، خراسان، کابل تک اسلامی لشکر اور آپ اسلام کی فتوحات کا دائرہ کار پھیلا، اور آپ نے صوبوں کو باقاعدہ صوبائی نظام میں تقسیم کیا، فوجی چونیاں گیریزنز مضبوط کیے گئے، بیت المال کو منظم کیا گیا۔ اور لیکن آپ کے آخری دور میں یہود و منافقین کی سازشوں سے ایک فتنہ کھڑا ہوا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی منافق تھا، اس نے حضرت علی اور اہل بیت کے نام پہ پروپیگنڈا کیا اور گورنروں کے خلاف جھوٹی شکایات پھیلائیں۔ مختلف شہروں سے بغاوت کرنے والے لوگ مدینہ پہنچتے ہیں، تو باغیوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے قتال سے منع فرمایا، حالانکہ صحابہ کرام چاہتے تھے کہ جنگ کی جائے اور ان سے اس فتنہ سے نجات حاصل کی جائے۔ تو پھر آپ کو 35 ہجری میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے آپ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی وائف حضرت نائلہ آپ کے پاس موجود تھی جب آپ کو شہید کیا گیا۔ تو آپ کی شہادت اسلامی تاریخ کا پہلا بڑا داخلی سانحہ تھا، جس کے بعد فتنوں کا دروازہ کھلا۔ تو آپ کے دور کے اہم واقعات میں یہی ہے کہ قرآن پاک کو ایک معیار پر جمع کیا، فتوحات ہوئی، افریقہ، قبرص، ایران، ارمینیا، خراسان۔ سب سے پہلا بحری بیڑا جو ہے، بحری بیڑا حضرت امیر معاویہ کی سربراہی میں حضرت عثمان غنی کے دور میں بنا، اور سب سے پہلا فتنہ عبداللہ بن سبا کی سازشیں بھی حضرت عثمان غنی کے دور میں ہی شروع ہوئی۔ اور پھر آپ کی شہادت کے بعد حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے، 635 ہجری سے 640 ہجری تک۔ حضرت حضرت عثمان غنی کا دور جو تقریباً 12 سال پہ محیط ہے، اور خلفۂ راشدین میں سب سے زیادہ عرصہ آپ کی خلافت رہی۔ حضرت علی بن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن اور مشہور لقب آپ کا مرتضیٰ ہے۔ بچپن سے ہی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ شامل ہیں۔ آپ بھی اشرم مبشرہ میں شامل ہیں۔ تو آپ کا دور خلافت تقریباً 5 سال رہتا ہے، اور اسلامی تاریخ کے سب سے پرفتن ادوار میں اس کا شمار ہوتا ہے، کیونکہ فتنوں اور خانہ جنگیوں کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ میں عوام نے حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کی ذوالحجہ 35 ہجری میں، اور بہت سے بڑے بڑے صحابہ جن میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ شامل تھے، شروع میں بیعت سے رکے کیونکہ وہ پہلے قاتلان عثمان سے قصاص چاہتے تھے۔ تو آپ کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لینے کا تھا۔ حضرت علی چاہتے تھے کہ حالات سازگار ہوں پھر قصاص لیا جائے، مگر کچھ صحابہ فوری قصاص کے مطالبہ پر قائم تھے۔ اور پھر 656 عیسوی یعنی کہ 36 ہجری میں جنگ جمل لڑی جاتی ہے۔ اس میں ایک طرف حضرت علی اور دوسری طرف حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر تھے۔ تو مقصد قاتلان عثمان سے قصاص تھا۔ تو غلط فہمی اس سازش کی وجہ سے دونوں فریقین میں یہ جنگ چھڑ گئی، اور آخرکار حضرت علی غالب آتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر شہید ہو گئے، اور حضرت عائشہ کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر 37 ہجری میں 657 اے ڈی کو جنگ صفین لڑی جاتی ہے۔ تو یہ پوچھا جاتا ہے جنگ جمل کن کے درمیان لڑی گئی اور جنگ صفین کن کے درمیان لڑی گئی اور کب لڑی گئی، ڈیٹس آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو جنگ صفین حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ جو گورنر شام تھے ان کے درمیان لڑی گئی۔ تو حضرت امیر معاویہ قاتلان عثمان کے فوری قصاص کے مطالبے بھی قائم تھے۔ تو جنگ طویل ہوتی ہے جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے۔ پھر اس کے بعد جنگ کے دوران ہی قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، اور آربیٹریشن کے معاملہ پر اس کو چھوڑا گیا۔ اس فیصلے سے مزید اختلافات بڑھ جاتے ہیں۔ تو
اس کے بعد پھر خوارج کا ظہور بھی حضرت علی کے دور میں ہوا. حضرت علی کی فوج کا ایک گروہ تحکیم کے خلاف ہو کے الگ ہو جاتا ہے، انہیں خوارج کہا جاتا ہے. تو ان کا نعرہ تھا کہ لا حکم الا اللہ، فیصلہ صرف اللہ کا ہے. خوارج نے بعد میں حضرت علی کے خلاف بغاوت کی اور پھر جنگ نہروان لڑی گئی 38 ہجری میں، جنگ نہروان. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت علی و خوارج کے درمیان لڑے گی، جس میں حضرت علی نے خوارج کو شکست دی. اور پھر 19 رمضان 40 ہجری کو کوفہ کی مسجد میں فجر کی نماز کے وقت زہر آلود تلوار سے خوارج میں سے ایک فرد تھا، عبد الرحمن ابن ملجم. ٹھیک ہے، تو اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو نماز فجر کی نماز کے وقت. تو 2 دن بعد 21 رمضان 40 ہجری کو آپ کی شہادت ہوئی. تو آپ نجف شریف عراق میں آپ کا مزار ہے. تو آپ کا دور خلافت تقریباً 5 سال رہا، اور بڑے بڑے مسائل میں قصاص عثمان، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، پھر خوارج کا فتنہ اس میں آتا ہے آپ کے دور میں. اور حضرت علی کے دور میں ہی جو کیپٹل تھا وہ مدینہ سے شفٹ کر کے کوفہ منتقل کیا گیا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر کوفہ کے بعد بنو امیہ کے دور میں جو کیپٹل تھا وہ دمشق اس میں کر لیا گیا، اور پھر عباسی خلافت کے دور میں بغداد کو کیپٹل بنایا جاتا ہے. حضرت علی کی شہادت کے بعد پھر خلافت راشدہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد امیہ ڈائنسٹی قائم ہو جاتی ہے، جو کہ 661 سے 750 تک رہتی ہے. تو اس کو ہم انڈو پاک ہسٹری کے سٹارٹ میں بھی ہم نے امیہ ڈائنسٹی کو کیا تھا. یہاں آپ یہ یاد رکھیں گے کہ فرسٹ رولر ان کے معاویہ حضرت امیر معاویہ تھے، 661 سے 680 تک آپ رہے. اور 6th رولر الولید 1 تھے، جنہوں نے محمد بن قاسم کو سب کانٹیننٹ بھیجا. تو یہ 6th رولر تھے، ٹھیک ہے، آپ یاد رکھیں گے. ولید 1 6th رولر تھے، جنہوں نے محمد بن قاسم کو سب کانٹیننٹ بھیجا. اور 8ویں رولر جو تھے وہ عمر بن عبدالعزیز تھے. لاسٹ رولر مروان 2 تھے، جو 744 سے 750 AD تک رہے. حجاج بن یوسف ایک پرومیننٹ گورنر تھا امیہ ڈائنسٹی میں. ٹھیک ہے، تو ان کے بعد پھر بیسڈ ڈائنسٹی قائم ہو جاتی ہے عراق میں 750 سے 1258 AD تک ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے پہلے رولر الصفا تھے، العباس الصفا. سیکنڈ رولر منصور تھے، جن کے دور میں بغداد سٹی کو بنایا گیا. 5th رولر ہارون الرشید تھے، اور ہارون الرشید کے دور میں ہی ایک بہت بڑی لائبریری بیت الحکمت کے نام سے، یعنی کہ ہاؤس آف وزڈم کے نام سے بغداد میں قائم کی گئی 830 AD میں. ٹھیک ہے، جو پیپر میں پوچھا ہوا ہے کہ بیت الحکمہ جو ہے یہ کس کے دور میں قائم کی گئی، تو یہ 5ویں عباسی رولر ہارون الرشید کے دور میں قائم کی گئی تھی 830 AD میں بغداد سٹی میں. 7ویں رولر مامون الرشید تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے دور کو گولڈن ایج، اسلام کی گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، انوینشنز کے حوالے سے اور سائنس میں کافی زیادہ ترقی ہوئی ان کے دور میں. تو لاسٹ رولر جو تھے باسی خلافت کے وہ معتصم باللہ تھے، جو 1242 سے 1258 تک رہے. تو پھر منگول ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، اور یہ جو عباسی ڈائنسٹی یہ تباہ برباد ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر 1299 میں اوٹومان کیلیفیٹ عثمانی خلافت کا آغاز ہوتا ہے 1299 میں، اور 1924 تک یہ رہتا ہے. تو اس کے پہلے رولر عثمان اول تھے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لاسٹ رولر عبد المجید سیکنڈ تھے، جو 1922 سے 1924 کے درمیان رہے. ٹھیک ہے، پھر مصطفیٰ کمال اتاتورک نے 1924 میں خلافت کو ختم کر دیا ورلڈ وار 2 کے بعد. تو یہ تھا اسلامک ہسٹری کی مختصر تاریخ اور خلفائے راشدین کے دور کے اہم واقعات. آج کی کلاس کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ. سیئر فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ نابینا افراد کی جدوجہد کا مرکز. بے شک انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. سورہ النجم آیت 39. ہم جدید مہارتیں سیکھ کر باعزت کاروبار و روزگار حاصل کر کے قوم کی معاشی بحالی کا حصہ بنیں گے. سیئر فاؤنڈیشن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ
www.blindseer.org blindseer.org۔ ہم سے رابطہ قائم کرنے کے لیے contact@blindseer.org پر میل کیجیے یا پھر ہمارے واٹس ایپ نمبر 0370 530 7085 پر وائس یا ٹیکسٹ میسج سینڈ کیجیے۔